व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज मैं देख रहा था प्रेसिडेंशियल डिबेट जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इश्यूज पे बात हो रही थी, हेल्थ इश्यूज पे, फाइनेंसेस पे, इकॉनमी पे। तो मुझे अमेरिका बड़ा अजीब सा मुल्क लगा जब अपने मुल्क को देखता हूँ कि यहाँ पर गुफ्तगू जो है वो ये हो रही होती है कि ये इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत, पार्लियामेंट कोई और चला रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बेसिकली ये कठपुतली हैं। ये अपोजिशन जो है अपोजिशन नहीं है, ये करप्ट माफिया है जिन्होंने जब इक़्तिदार में थे तो जी भर के दोनों हाथों से ब्लाइंडली इस कौम को लूटा और अब उनके पास आज उसका एविडेंस भी कोई नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स जो मूवमेंट चलाते हैं बाहर, अब अगेन अगर मैं अमेरिका की मिसाल दूँ तो बहुत बड़ी मूवमेंट जो भी चली वो अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, जब एक स्याह फार्म अमेरिकन को जो है एक वाइट पुलिसमैन ने जो है वो मार दिया ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और उसके खिलाफ जो है वो कोरोना को बालाए ताक रख के लाखों अमेरिकन जो है रिगार्डलेस ऑफ पार्टीज, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वो बाहर निकले। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिकली बड़ी बड़ी मूवमेंट चल रही है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस एक बन चुका है अपोजिशन का, जिसके मुतालिक बहुत से लोगों को ये कहना है कि बेसिकली ये जो गिरफ्तारियां हो रही है और इनके अपने लीडर्स की, उनको बचाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने का इरादा है। कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, कोई किसी रेसिज्म के खिलाफ, किसी इम्तियाजी सलूक के खिलाफ, किसी ह्यूमन राइट्स के लिए, ऐसा नहीं है। अपने लीडर्स के उन केसेस को बचाने के लिए एक अलायंस बनाया गया है, जिसके अंदर जो है प्रेशर ये डाला जा रहा है कि ना इनसे हिसाब किताब मांगा जाए अपोजिशन के लीडरान से, ना इनकी ट्रांजेक्शन्स के मुतालिक पूछा जाए, ना इनकी टीटी के मुतालिक पूछा जाए। अब ये गवर्नमेंट जो है इसकी अगर मैं आपको चार्जशीट पेश करूँ सिर्फ आज की ताज़ा, वैसे तो आप कभी भी कैबिनेट के अहवाल सुन लें, मैं कल भी आपको बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर के बयानात सुन लें, उनके पास भरपूर अल्फाज होंगे, भरपूर हिकमत अमली होगी, भरपूर लाए अमल होगा किस तरह अपोजिशन को जो है वो दीवार से लगाना है। लेकिन उनके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद आज की डेट में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर घी जो है 33 रुपये फी किलो तक महंगा कर दिया गया है, कुकिंग ऑयल 20 रुपये फी लीटर तक महंगा कर दिया गया है, टूथब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके, चॉकलेट से लेके, शेविंग क्रीम तक से लेके आगे तक चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और अभी पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन 15 दिनों के लिए उनको भी फिलहाल अभी इसी जगह पे रखा हुआ है। गैस का मीटर का जो माहाना कराया है, अब गैस जो ऑब्वियसली गरीब आदमी जो है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, अमीर आदमी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए ये 20 रुपये से बढ़ाकर 40 यानी डबल कर देना भी बहुत बड़ा इजाफा है। LPG जिसके ऊपर बहुत सा काम चल रहा है, अब उसकी कीमत में 3 रुपये फी किलो इजाफा, इसके ऊपर जो है वो आप हुकूमत से पूछेंगे तो वो कहेंगे अभी तो 5 डे मैच खेल रहे हैं हम, अभी तो 5 साल बाद हमसे पूछेगा, अभी तो मैच का नतीजा निकला। मतलब पाकिस्तान को सारी पार्टी से मिलके एक तमाशा बना दिया, क्रिकेट का एक मैच बना दिया, कोई ओवर्स खेल रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, और जो चारों तरफ से जिसको मार पड़ रही है अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, वो अवाम है। वो जो बॉल है वो अवाम है बेसिकली। अपोजिशन की तरफ से इसलिए पड़ रही है कि वो रियल इश्यूज तो उठाते नहीं हैं, वो तो उनकी गिरफ्तारी होगी तो वो उनका इतना बड़ा इजलास शुरू हो जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हुकूमत और इस सिस्टम की करप्शन की निशानदही की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के मुतालिक बड़े खुले रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़ीक, और मुल्ज़िम को पता है वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर वहां बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते मुझे वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं था, वो कल ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए किसको कैसे बाहर जाने देना चाहिए या नहीं। तो ये जो अवाम को धोखा दिया, ये फिर एक शख्स ने धोखा नहीं दिया, इसके अंदर तो पूरी पंजाब गवर्नमेंट, पूरा पंजाब का मेडिकल बोर्ड, पूरी पंजाब की हेल्थ मिनिस्ट्री, पूरे पंजाब के फेडरल डॉक्टर, पूरा शौकत खानम हॉस्पिटल के वो डॉक्टर जो इन्वॉल्व है उस बोर्ड के अंदर, वफाकी काबीना, और सबसे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि उन्होंने वापस भेजा। तो ये धोखा इस पूरे सिस्टम को उन्होंने दिया है, और जो आज बात इस्लामाबाद हाईकोर्ट कर रहा है वो आपको नजर आई है। नवाज शरीफ साहब जो है वैसे बीमार है, लेकिन इतने हशाश बशाश हैं कि आज उन्होंने फिर कई घंटे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब किया है। जरा मैं आपको उनके खिताब के इरशादात सुनवा देता हूँ।
اس حکومت نے ہم سب کے ساتھ جو کیا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, مجھے اس کا بھی بڑا دکھ اور افسوس ہے. تو شہباز صاحب نے جس اسٹیڈ فاسٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے, جو مرد بن کے کھڑے رہے, سر نہیں جھکایا, اور نہ ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ بیانیوں کمزور کیا. میں یقیناً اپنے بھائی پہ بہت فخر کرتا ہوں. آج آپ کسی کا حق چھین کر کسی اور کی جھولی بھر دیتے ہیں. 70 سالوں میں تو ایسا ہوتا رہا ہے. ہمارے زمانے میں سکھ کی زندگی گزار رہے تھے پاکستانی, مہنگائی کا کوئی ایشو نہیں تھا پاکستان میں. آج تو ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. تو یہ جو جدوجہد آپ جو کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں, صرف اور صرف ان 21 کروڑ عوام کے لیے ہے. سیاست اور نو سیاست, کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے, کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہے. آج پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا. اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. ہم نے بہت صبر شکر کے ساتھ گزارا ہے. ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے پھر, تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا, تو اب ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا. دن آئے گا, وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے. ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے. اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے. ان ایٹراسٹیز کے خلاف, ان بروٹیلٹیز کے خلاف, اس ظلم و تشدد اور ٹیرانی کے خلاف ہم اپنا جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. صداقت علی اباسی صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ, شہرہ رضا صاحبہ. صداقت علی اباسی صاحب, یہ جس ذلت کی زندگی میں آپ نے پاکستان کی 21 کروڑ عوام کو بھیجا ہے, خود کو کٹ پتلی بنا کر, پرائم منسٹر کو ربڑ سٹیمپ بنا کر, پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا کر, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب کی بات صحیح مان لی جائے اور اس کے خلاف وہ پوری موومنٹ لے کے آ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بھائی کی گرفتاری کی رہائی کے لیے موومنٹ چلا رہے ہیں. وہ 21 کروڑ عوام کو اس غلامی سے, وہ غلامی جو آپ کی پیدا کرتا ہے, جو آپ کے کٹ پتلی سسٹم ہائیبرڈ ڈیموکریسی کی پیدا کرتا ہے بقول اپوزیشن کے. کامران صاحب بہت شکریہ. محترم نواز شریف صاحب اعلیٰ اخلاقیاتی اقدار, ہائی مورل ویلیوز, ہائی مورل گراؤنڈ اور جمہوری اقدار یعنی ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتے ہیں اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ سوال دیں, آئین اور قانون کے مطابق وہ مجرم بھی ہیں اور عدالت سے مفرور بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں, عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں. پہلے تو وہ آئین اور قانون کا خیال کریں, ملک کی جمہوری اقدار کا خیال کریں, عدلیہ کا احترام کریں اور ایک جمہوریت کا احترام کریں, اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اپنی سزا کاٹیں. اس کے بعد ہمیں جتنی مرضی اخلاقیات وہ سکھائیں, ہم سنیں گے بھی, ظاہر ہے وہ ان کا تجربہ بہت ہے. میاں نواز شریف صاحب کی باتیں اگر لے کے آپ چلیں گے تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ الیکشن فراڈ تھے, وہ الیکشن مینج تھے. تو میں سمجھتا ہوں اگر مینج تھے اور آپ کو خیال آ گیا تھا تو یار جانے سے, اپنا اقتدار ختم ہونے سے 2 دن پہلے آپ کوئی لو مورل گراؤنڈ ہی لے لیتے. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ جو آج انہوں نے کنٹینٹ دیا ہے کہ ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. بھائی صاحب ضمیر کو چھوڑیں, ضمیر تو یا پتہ نہیں کس کا جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا, آج جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ نے ذلت کی زندگی دی ہے اس عوام کو, کیونکہ آپ نے اپنی ساری طاقت پرائم منسٹر نے کسی اور کو دے دی ہے, پوری پارلیمنٹ کو کسی اور کے آگے جھکا دیا ہے. اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, یہ ذلت کی زندگی جو بقول ان کے آپ نے دی ہے عوام کو؟ حالانکہ ذلت کی زندگی تو یہ ریٹ بڑھے, لیکن وہ بھی ذلت کی زندگی جو وہ بتا رہے ہیں. جی, ذلت کی زندگی عوام کے لیے تو نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے ہے جو لوٹ مار بھی کرتے تھے اور شاہانہ پروٹوکول بھی انجوائے کرتے تھے. آج کل ان کے لیے مشکل وقت ہے. باقی عوام کے ضرور مشکلات ہیں, مہنگائی ہے, ملک میں معیشت کے مسائل ہیں, لیکن اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہی ہمارا مفرور مجرم ہے جنہوں نے بجلی کے مہنگے منصوبے. یہ مفرور کیسے ہے جی؟ یہ تو ان کو آپ نے جانے دی. میری ایک بات بتائیں, یہ امپریشن جو آپ دے رہے ہیں کہ جیسے جیل توڑ کے بھاگے نواز شریف صاحب, یا یہ کوئی فاٹا کے ذریعے یا ٹرائبل بیلٹ کے ذریعے یا کسی اور کشتی کے ذریعے, لانچر کے ذریعے, بغیر ویزے کے نکلے. بھائی آپ نے ان کے لیے جیل کے دروازے کھولے, آپ نے ان کے لیے جہاز کا انتظام کیا, آپ نے یہ مفرور کس طرح ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ تو آپ چھوڑیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے جانے دیا ان کو بڑے تسلی, تمیز اور احترام سے دروازے کھول کے جیل کے. کامران, انسانوں سے, اداروں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں. اداروں سے شرمندہ ہیں اپنی غلطی پہ. ان کی دیدہ دلیری دیکھیں, ان کی دیدہ دلیری دیکھیں. وہ مفرور بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں اور مغرور بھی ہیں. ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے ان کے ٹسوے, ان کے بہانے, ان کے ڈرامے, ان کے وہ سارا کچھ
ہم صحیح سمجھے, ان پہ ترس کھایا کہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو نہ کچھ ہو جائے, لیکن وہ کتنا بڑے, آپ دیکھیں, میں ان کی احترام ہے, بزرگ ہیں ہمارے, لیکن وہ ان کا دیکھیں دیدہ دلیری دیکھیں کہ یہاں سے دھوکہ کر کے گئے, بہانے کر کے گئے, آگے سے اداروں کا حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس سے شر سے بچو. آج عدلیہ نے ان کو ضمانت دی, عدلیہ سن رہی ہے, وزیر اعظم عمران خان نے ان پہ ترس کھایا, وہ بھی سن رہے ہیں, ہم نے بھی ان کے حق میں آنسو بہائے, آپ نے بھی بہائے. جی میں آگے جا رہا ہوں, نہیں میں نے تو خیر کوئی نہیں بہائے, فوج کو میں نے نہیں بھائی, آپ لوگوں نے بھائی کیبنٹ میں بیٹھ کے, آپ لوگ نہیں, ہم سب نہیں, کہ آپ لوگوں نے, ایک منٹ سر, ایک منٹ ریکارڈ سیٹ کر رہا ہوں, ہم تو آپ کو رپورٹ کر رہے تھے, میری بات تو سنیں سر, ایک منٹ, نہیں میں ایک منٹ, وہ میں نے آپ کو ویسے سٹائر کیا ہوگا کہ آپ بڑے ظالم ہیں. آپ ظالم اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آپ نے کسی مجرم کے لیے جیل کھول دی اپنے ریزنز کی وجہ, ظالم آپ اس وجہ سے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑی ہوئی اور آپ کے ذہن پہ صرف نواز شریف سوار ہے, عوام کا ریلیف سوار نہیں ہے, آپ کے ذہن میں ان کو چینی, آٹا, گندم یہ دینا سوار نہیں ہے, آپ کے ذہن میں ان کو بجلی سستی دینا سوار نہیں ہے, اس لیے آپ ظالم ہیں. اگر میں آپ کو ظالم کہوں گا اس گراؤنڈ پہ کہوں گا, اس گراؤنڈ پہ نہیں کہ ایک منٹ سر, ایک منٹ, میں نے نہیں کہا آپ ظالم ہیں نا, میں کہوں گا تو ان گراؤنڈز پہ کہوں گا. بات یہ ہے کہ یہ آپ جو ابھی پرسپیکٹیو دے رہے ہیں عباسی بھائی, یہ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بادی النظر میں اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلا, ایک بندہ جو ہے آپ کے پورے میڈیکل بورڈ کو, آپ کے فیڈرل میڈیکل بورڈ کو, آپ کے شوکت خانہ میڈیکل بورڈ کو, آپ کے ڈاکٹر فیصل کو, آپ کی کیبنٹ کو بیوقوف بنا کے چلا گیا, تو آپ گورننس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ کو ایک بندہ چکما دے کے چلا گیا, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں چورا لا کے چلا گیا گورنمنٹ کو, تو آپ کر کے رہے ہیں بھائی, آپ گھر جائیں, آپ کے ہاتھوں میں ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے عوام کی, یہ الزام ہے آپ پہ. کامران ہمیشہ سے مجرم وہ ہوتا ہے جو اداروں سے راستہ بنا کے نکلتا ہے, مجرم اداروں سے تیز ہوتا ہے تبھی جرم ہوتا ہے, اگر ادارے مضبوط ہوں تو جرم نہیں ہوتا. آپ نے کہا ہم نے کیوں چھوڑا, ہم ملوث تھے, آج ہائی کورٹ بھی ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے ان کے اس ایکٹ کو. یہ یاد ہے نا ہائی کورٹ نے ضمانت مانگی تھی, کیا نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانت آپ دے سکتے ہیں کہ وہ 2 دن میں زندہ رہیں گے؟ لہذا ہم دباؤ میں تھے, ہم اخلاقی دباؤ میں تھے, ہم انسانی دباؤ میں تھے, ہم قدروں کے دباؤ میں تھے, ویلیوز کے دباؤ میں تھے. خدا نہ خواستہ ان کو ہو جاتا تو عثمان صاحبہ, میں تو یہ حیران ہوں, اس سے پہلے میں آپ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق پوچھوں, میں تو یہ حیران ہوں کہ آپ ان کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں ہر اے پی سی کی میٹنگ کے اندر, آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں, اور یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے ہم اتنا اخلاق میں آپ کے آگے گر گئے, نچھاور ہو گئے بلکہ آپ کے آگے, کہ انہوں نے آپ کو جانے دیا اور آپ کو دھوکہ کرنے دیا, آپ کو ان کو چونا لگانے دیا. یہ اتنے اچھے لوگ ہیں اور آپ ان کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بعد میں آتا ہوں میں, تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ریلیف دیا انہوں نے نواز شریف کو, نواز شریف صاحب کو. نہیں واقعی بہت اچھے لوگ ہیں, اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان بچاروں کو جو ہے وہ یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, اور صبح جو ہے وہ دن کس وقت سورج جب ہوتا ہے تو اس کو رات کہتے ہیں کہ دن کہتے ہیں, وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ اتنے بچارے معصوم اور جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے سے جو ہے وہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ خود بخود وہ پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد سے نکال دیا جاتا ہے, جب خود ہی معصومیت سے ان کے خلاف چینی کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اور ان کو جو ہے وہ نہیں پوچھا جاتا. اور یہ اتنے معصوم ہیں کہ یہ مولا علی کا قول واقعی درست کہا انہوں نے, وہ بالکل عمران خان اور نواز شریف کے بیچ میں واقعی سوٹیبل ہے کہ جب عمران خان بیچارہ بہت, جس نے ہاتھ سے لکھی ہوئی اپلیکیشن لکھ کے دی تھی میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے پلاٹ دے دیں, تب اس کو پلاٹ دیا گیا, اس کو شوکت خانم کا بھی پلاٹ دیا گیا, اس کو نمل یونیورسٹی کا بھی پلاٹ دیا گیا, اور اوپر سے پیسے بھی دیے گئے. اور اس کے بعد جب وہ کسی موقع پہ پہنچا, اور عمران خان صاحب جب نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ اے پی سی کے اندر بیٹھتے تھے, اور اس وقت انہوں نے, اور خاص طور پہ اب جو وہ باتیں کرتے ہیں مشرف کے دور کی جلا وطنی کے انٹرویوز جو ہیں وہ عمران خان کے موجود ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو پریشرائز کیا, ان کی پارٹی توڑ دی, ان کو یہ کر دیا وہ کر دیا, تو وہ باہر نہ جاتے تو کیا کرتے. تو یہ بہت ہی معصوم ہے, اس لیے ان کی معصومیت پہ تو ویسے ہی 100 سلام ہے میرے. اور یہ اتنے معصوم ہے کہ ڈاکٹر فیصل آج ان کے جو ہے وہ معاون خصوصی ہیں صحت کے اوپر, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے جو اتنا انکمپیٹنٹ اور معصوم وزیر ہے بقول ان کے, اور اتنی انکمپیٹنٹ اور جاہل حکومت ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ تو بیچارے جائیں نا گھر جا کے بیٹھیں, جا کے کوئی اور کام کریں, یہ تو ان کے کام تو ان کی بات. اچھا عثمان صاحبہ یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو کہا ہے کہ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کے لندن گئے, یہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہے پولیٹیکلی مورلی آپ کے لیے. اور نواز شریف صاحب ماشاءاللہ بڑے حشاش بشاش ہیں. آپ ہمیں ذرا یہ بھی بتائیے ان کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے, تو وہ پھر اب واپس آ رہے ہیں یا وہ اب وہیں رہیں گے, اور اس طرح کی رولنگز آتی رہیں گی جو آپ کی پارٹی کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوگی جو ہائی کورٹ نے آج کہا ہے؟
देखिए कामरान, एक तो चूंकि ये कोर्ट में सब जुडिस भी है मामला और कोर्ट ने कहा है, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन कुछ जनरल बातें यकीन मैं कर सकती हूँ। पहले तो तबीयत के हवाले से बिल्कुल मियाँ साहब की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनकी जो कार्डियक इंटरवेंशंस हैं, और ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, पूरे यूके में मुझे कोई एक पेशेंट दिखा दे जिसका सीरियस जो है वो इश्यूज है, लेकिन उसके ऑपरेशन किए जा रहे हों इन कोरोना के हालात के अंदर, नहीं हो रहे। ये भी एक फैक्ट है, मौजूद है। कोर्ट ने जो कहा वो रिमार्क्स थे, रिमार्क्स जाहिर है वो जज हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन जब जजमेंट आएगी तो यकीनन उसके ऊपर, जब वो पब्लिक होती है, प्रॉपर्टी होती है, फिर हम ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे आज ये ज़रूर पूछना है कि मुशर्रफ का जो आर्टिकल 6 का मुजरिम है, जिसको चौक में फांसी देने की बात की गई थी, उसका इस मुल्क में जाना जो है वो इंसाफ के जो तकाज़ों के ऐन मुताबिक था। एहसानुल्लाह एहसान का इस मुल्क से भाग जाना बिल्कुल इंसाफ के ऐन तकाज़ों के मुताबिक था। जहांगीर तरीन जो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है बकौल इस हुकूमत की रिपोर्ट के, उसका जाना बहुत जो है वो अच्छी बात थी, वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक था। और याद रहे उस केस के अंदर मियाँ साहब पे ये कमेंट्स आ रहे हैं, जिस केस के अंदर हाई कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया कि जज अरशद मलिक ने हमारे सर शर्म से झुका दिए, उसको नौकरी से फारिग कर दिया। क्या उस केस की अपील में ये फैसला, ये रिमार्क्स आ रहे हैं? ये लेकिन उस्मा साहिबा मुझे एक बात बताइए, आप खुद लॉयर हैं, बड़ी जबरदस्त लॉयर हैं आप, मुझे ये बताइए कि इसके बावजूद ये सारा जो केस है, अगर आपने ये प्ली भी लेनी है कि अरशद मलिक ने केस किया और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो ब्लैकमेल था, मेलर था, जो भी था, जो आपकी प्ली है, उसके लिए नवाज शरीफ को साहब को आके केस तो लड़ना पड़ेगा ना। वो हशाश बशाश भी, उनकी तबीयत भी ठीक है, वहां से बैठ के वो स्पीचेस भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमें गुलाम बना दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफेंड हो रही है, वो कह रही है कि अवाम को धोखा दे रहे हैं, सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये भी तो एक अजीब तमाशा लगा हुआ है ना। या तो फिर आके वो सारा ये प्ली ले जो आप कह रही हैं, केस करें वो आके अरशद मलिक वाला वापस आए। जी गुजारिश सुन ले। एक तो कानून के अंदर ना अपील एंड एब्सेंशिया भी होती है कि गैर हाजिरी के अंदर भी अपील सुनी जा सकती है, ये भी कानून के अंदर रिलीफ मौजूद है। लेकिन चूंकि जजेस हजरात ने एक वो लिया है, जाहिर है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही। लेकिन मुशर्रफ साहब के केस में ये करार दे दिया गया है, उस्मा साहिबा, एक मिनट, मुशर्रफ साहब के केस में कि जो मफरूर हो जाएगा, जो आएगा नहीं तो उसकी एब्सेंशिया में नहीं होगा, उसको आना पड़ेगा। मुशर्रफ साहब के केस में तय कर दिया कोर्ट ने ये। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, फिर मुशर्रफ आ गया वापस। मेरा सवाल तो ये ना, फिर मुशर्रफ वो तो पूछूंगा इनसे मैं। ये भी तो सिस्टम के ऊपर एक धब्बा है ना। जी बिल्कुल है। तीन दफा इस मुल्क में कभी कोई, मैं बात पूरी कर लूं प्लीज, कि वजीर आजम कभी भी जो इस मुल्क में सिविलियन वजीर आजम होता है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। क्या ये सिस्टम पे धब्बा नहीं है? क्या ये सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है? और फिर हमारे मुल्क का इस वक्त जो वजीर आजम और सदर है, वो इश्तिहारी होते हुए वजीर आजम और सदर बने, वो इश्तिहारी होते हुए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डिस्क्वालीफाई कराने के लिए अदालतों में जाते रहे, उसी थाने की विसिनिटी के अंदर पेश होते रहे। और आज जो एक मियाँ साहब ने बात की है, उसी केस के अंदर जिसके हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक कुछ पुरसरार आमदरफ्त जो है वो जारी थी, और बाद में जब देखा गया, पूछा गया ये कौन है, तो उसका जवाब नहीं आ सका। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मेरा ख्याल है हर एक को अपने अपने गिरबान में झांक के देखना है और कहना है कि हमने किया क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ये चोर डाकू नैरेटिव अब नहीं चलेगा। राइट। शैला रज़ा साहब, जो आज नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और आप लोग सारे ऑन बोर्ड हुए हैं उनके साथ, पाकिस्तान की फौज को एक तो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, नून लीग की तरफ से ये आ रहा है आर्गुमेंट। दूसरा ये कि कौन सी जिल्लत की जिंदगी जो गुजार रहे हैं लोग। सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, क्या आपने अपनी पार्लियामेंट को या अपनी हुकूमत को वहां पे अवाम के लिए क्या अंग्रेजों से बदतर बनाया हुआ है, कॉलोनियल पावर? और आप क्या सिंध में लोग जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या पंजाब में जिल्लत की जिंदगी लोग गुजार रहे हैं? नवाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं किस तरह जिल्लत की जिंदगी। जी शैला साहिबा। अच्छा देखिए, आप का जो इंट्रो था उसको मैंने बहुत तवज्जो से सुना और इन दोनों की बातों को बड़ी तकलीफ से सुना। तो बड़ी माजरत के साथ। अच्छा। तो मेरा इंट्रो आपने दिलचस्पी से सुना, खुदा खैर करे। आपने एक बात की, आपने ये बात की कि ऑपोजिशन ये बात करती रहती है कि ये सेलेक्टेड हैं और ये इनकी हुकूमत कोई और चला रहा है। मेरा ये कहना है कि हुकूमत ही तो नहीं चल रही। आपने ये कैसे कहा? अच्छा, सॉरी। जब मुल्क की मईशत जो है वो, जब मुल्क की मईशत जो है वो उसका ये हाल हो कि जीडीपी जो है वो नेगेटिव हो जाए, जब मुल्क जो है महंगाई में पहले नंबर पे आ जाए, जब जो है हर अशिया
وہ مہنگی ہو جائے، جب بے روزگاری کی انتہا ہو جائے، جب عوام جو ہیں ان کی عزت نفس سے اس طرح کھیلا جائے کہ ان سے کیے ہوئے وعدے کرنے والا یہ وعدہ کرے کہ مجھے کسی سے قرض نہیں لوں گا، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ خودکشی کر لوں اور میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اس کے بعد وہ کہے میں نے لنگر خانے کھول دیے ہیں، جاؤ جا کے لنگر خانوں سے کھاؤ۔ اور وہ لنگر خانے بھی گورنمنٹ نہیں چلا رہی، وہ بھی بیچارے مخیر افراد جو پہلے چلاتے تھے وہ چلا رہے، ٹھیک ہے۔ جو انکم سپورٹ پروگرام کو صرف نام بدل کے کہے میں نے یہ پروگرام شروع کر دیا، وہ تو ایک بجٹڈ پروگرام تھا جو کہ 70 ارب سے شروع کیا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے۔ تو یہ حکومت اگر چل رہی ہوتی تو ہم ضرور بات کرتے، اگر اس حکومت میں گیس لوگوں کو مہیا ہوتی تو ہم ضرور کہتے حکومت چل رہی ہے، بجلی مہیا ہوتی تو ہم سمجھتے، دوائیں 500% مہنگی نہ ہوتی تو ہم سمجھتے، مافیاز جو ہیں وہ برابر میں بٹھا کر چینی اور آٹے کی رپورٹ پہ جب یہ بات آ جاتی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں اس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم ملوث ہے، حکومت ملوث ہے، ان کے احتساب ہوتے تو ہم کہتے کہ اس ملک میں احتساب ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتی، آپ کے انٹرو کو میں نے بہت سنجیدگی سے سنا ہے، تو اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہے تو ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا کی آواز بند ہے، ہمارا میڈیا جو لوگوں کی، عوام کی کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، اس پہ پابندی ہے، اس سے زیادہ مجھے ایک بات بتائیے، جب ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے عوام کی بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، جب ہم یہ بات، ایک منٹ کامران، ایک منٹ کامران، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط قانون ہے کہ پہلے تو 90 دن کے لیے غائب کے نام پر خورشید شاہ 1 سال سے غائب ہیں، اور اس کے علاوہ میرے اسپیکر صاحب کو کس طرح سے کیا گیا، ان کے گھر میں خواتین سے کیا سلوک کیا گیا، اس کی موجودگی میں ہوتے ہوئے 1 سال لوگوں کو گرفتار کرنے کے باوجود عوام کے ہیومن رائٹس، مطلب ہیومن رائٹس سے ایسے کھیلا گیا کہ اب 180 دن کی گمشدگی کا ٹھیکہ اٹھا لیا، اور حالانکہ 365 دن سے پہلے زیادہ خورشید شاہ کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے کیا؟ جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم خارجہ پالیسی کی بات نہیں کر رہے کیا؟ کہ کون سے ایسے حالات ہوئے کہ ان کے دور میں آج کشمیر بے آواز ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا اب میری ایک بات سنیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رہنماؤں کی گرفتاری پہ آواز نہ اٹھائیں تو کیا جانور کو بھی اتنے بند کیا جاتا ہے تو وہ چیخ پڑتا ہے؟ آپ کچھ ثابت نہیں کرتے، 6 مہینے ریفرنس نہیں داخل کرتے، 1 سال ہو گیا خورشید شاہ صاحب کو، 1 سال سے زیادہ ہو گیا میرے اسپیکر صاحب کے مسائل کو، یہ انسان نہیں ہے کیا؟ یا انسان وہی ہیں جو آٹا چور ہیں، چینی چور ہیں، دوا چور ہیں، گیس بل والے ہیں؟ جانور کو بھی اگر بند کیا جائے نجائز تو اس کے بھی رائٹس ہیں، یہ تو انسان ہے، تو آپ کو خوف خدا نہیں آتا؟ عباسی صاحب رات کو نیند آ جاتی ہے، ایک طرف عوام مہنگائی میں پس رہے، ایک طرف ان کے لیڈر نجائز جیل بھگت رہے ہیں، خوف خدا کریں۔ کامران میں ثابت کرو بھائی، ثابت کرو۔ میڈم شیلا رضا صاحبہ کا جی احترام کرتے رہیے گا، کرتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ بتا دیا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسانی حقوق صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا 2-3 ارب سے زیادہ کی کرپشن جن کا الزام ہے، باقی انسانوں کے حقوق تو وہ ہیں کہ سندھ میں ہمیں چھوڑ کے آپ عام عوام کے حقوق دے دیتے ہیں۔ میڈم آپ بولیے، میں چپ رہا ہوں نا، میری سن لینا۔ اچھا جلدی کریں، میں نے بریک لینی، پھر اگلا سوال پہ جانا ہے۔ حقوق جو 3-4 وہ آپ کا پرانا رٹا ہوا سبق ہے جو جھوٹا ہے، کرپشن سن تو لیں بس آپ کو، وہ ہیں ان کے لیے، وہ جو سندھ میں جو عورتیں مرتی ہیں پریگننسی کے دوران، وہ انسانی حقوق کوئی نہیں ہے۔ جو یہ پیسہ لوٹ مار کر جاتے ہیں ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ کراچی جو پاکستان کا دل تھا، پیپلز پارٹی نے 12 سال میں تباہ کر دیا، اچھا جی ایک منٹ، نہ کوئی انفراسٹرکچر، میں ایک منٹ پینے کا پانی، یہ ڈیبیٹ وہ انسانی حقوق نہیں ہے۔ انسانی حقوق بھائی بریک کے لیے جانا، میری بات سن لیں ذرا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے، عباسی صاحب آپ سے بھی اور شیلا صاحبہ عظمیٰ صاحبہ سے بھی، اب ہمیں ڈیبیٹس کے اندر میچور ہو جانا چاہیے عباسی صاحب۔
بات یہ ہے کہ بات وہ آپ کی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی کہ آپ نجائز لوگوں کو بند کر رہے ہیں, حبسے بے جا میں رکھ رہے ہیں, گرفتاریاں کرا رہے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہیں نیب کو. بات میں کر رہا ہوں, آپ مہنگائی کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں, آپ نواز شریف کو لے کے بیٹھے ہوئے, بات آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. آپ پہنچے سندھ میں کتوں کے اوپر, کتوں نے یہ کر دیا, کتوں نے یہ کھا لیا, کتوں نے یہ کر دیا. بھائی چھوڑ دے کتوں کو, یہاں پہ انسان کے ساتھ کتوں سے بری ہو رہی ہے. تو میں آپ کو کیا, بس یہ تو آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم سوری میں نے اسی اسٹیپ ان کیا کہ اب آپ اپنے سوالوں کو آپ جواب دیں. یہ چھوڑیں کہ وہ کتے کتنے وہاں پہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنے علاقے کتے کنٹرول نہیں کیے, ان کے کتوں پہ آپ پڑ گئے. عجیب بات ہے. بریک لوں گا جی. ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. ابھی بھائی صاحب جو ہے وہ سندھ کی بات کر رہے تھے, تو میں کوئی نذرانہ عقیدت ایک پیش کرنا چاہ رہا ہوں. فردوس شمیم نقوی جو ہمارے درمیان ایز اپوزیشن لیڈر سندھ کے نہیں رہے, ان سے استعفیٰ لے لیا تحریک انصاف نے. وہ کیوں لیا وہ ذرا سن لیں, ذرا سندھ کے حالات پہ بات کر رہے ہیں. I am not concerned PTI کی گورنمنٹ ہو, PMLN کی گورنمنٹ ہو, اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے, اور یہ میں شور مچاؤں گا. وزیر اعظم صاحب بھی سنیں, عمر ایوب صاحب بھی سنیں, ندیم بابر صاحب بھی سنیں, ان کو شرم بھی دلاؤں گا, اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. 2 سال گزر گئے, گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے, گورنمنٹ کو شرم و حیا دلواتے ہوئے فردوس شمیم نقوی ہم میں نہیں رہے ایز اپوزیشن لیڈر سندھ کے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ شیلا رضا صاحبہ کی بھی بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میڈیا آزاد نہیں ہے. میڈیا نے پورے ایک ادارے کے خلاف, جو پاکستان کو بڑا محترم ادارہ ہے, افواج پاکستان کے خلاف نواز شریف صاحب کی سپیچ سنوائی 20 سپٹمبر 2020 کو, جس میں انہوں نے اسٹیٹ اوور اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور آپ لوگوں کے اعلامیے اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا ہوا obviously ڈائریکٹ اٹیک پاکستانی فوج پہ ہے, یہ سب کچھ سنا دیا, سب کچھ دکھا دیا. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میڈیا آزاد نہیں ہے. ہم ان نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت عدالتی طور پہ اشتہاری ابسکانڈر ہو چکے ہیں, ان کی سپیچز میڈیا سنا رہا ہے, اور آپ کو کیا آزادی چاہیے, اور یہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں آپ اداروں کے اوپر. عمران خان پہ اٹیک رکھیں, سیاسی اٹیک رکھیں, ایک کریڈیبل ادارہ, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیوٹرل ادارہ ہے, اس پہ کیوں آ رہے ہیں آپ لوگ. عظمیٰ صاحبہ. دیکھیے کامران, ہماری بھی یہی خواہش ہے, مجھے میری ایکو آ رہی ہے, ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ تمام لوگ مل کے کام کریں اس ملک کے لیے, لیکن ایک آئین پاکستان ہے جس میں تمام لوگوں کے جو پیرامیٹرز ہیں, کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے, وہ تمام لکھا ہوا ہے. اور اگر ہمارے ادارے نیوٹرل ہی ہو جائیں نا, تو شاید مسائل حل ہو جائیں. ابھی آپ ذلت آمیز پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ ذلت آمیز زندگی ہے, یہ صرف آن اوتھ کہہ دیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ایک ریزولوشن تک جو ہے وہ یہ خود کرا سکتے ہیں. کون کراتا ہے؟ ریزولوشنز کے لیے بھی ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو کنسنسس کریٹ کرانے کے لیے بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو تاجروں سے بات کرنے کے لیے بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ہر چیز پہ مدد کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان پہ بھی ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ خود کر سکے. باقی سلامتی کے ایشوز جو ہیں وہ تو خیر بہت ہی بڑے ہیں ان بیچاروں سے, اس پہ تو خیر بات کیا کرنی, ان سے توقع کیا کی جا سکتی ہے. لیکن جو بات آپ نے کی نا میڈیا والی, ایک یقیناً آپ نے موقع پر ہمت دکھائی, اور وہ کیوں دکھائی اس کا جواب تو آپ دے دیں. لیکن میرے پاس 1500 ایگزامپلز ہیں کہ آپ نے جو ہمارے پہ سینسرشپ کی. مریم نواز جب باہر نکلی ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا, ایون ان کی ٹکرز جو ہے وہ بھی نہیں چل سکتے تھے, لوگ فائر ہوئے, پروگرام بند ہوئے. مطلب ایڈیٹوریل جو پالیسیز ہیں وہ بہت سٹرکٹ ہوئیں, آپ بات نہیں کر سکتے. اب یہ سٹیج آ گئی ہے جو میں سمجھ رہی ہوں, اور یہ سفوکیشن مجھے وہ لگ رہی ہے جو مشرف کے آخری دنوں میں تھی, کہ جب حد سے زیادہ آپ زبان بندی کرتے ہیں نا, پھر بغاوت ہوتی ہے, اور وہ اچھی بات نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ جھگڑے میں نہیں ہیں. فی الحال تو عظمیٰ صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, جو آپ نے بیانیے کی بغاوت کی ہوئی ہے اس کا جواب دینا. رول جس کا نہیں ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہیلتھی ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ, میں شیلا صاحبہ, بھائی صاحب. اگر کوئی خود ہی اپنا سب کچھ لا کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دے, تو جس کی جھولی ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر کوئی خود ہی چیزوں کو سنبھال نہ سکے اور دوسروں سے مدد مانگ لے, نہیں, اب عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, 5 سال تو پورے کریں گے وہ. دیکھیں عثمان صاحب, ایک منٹ میں آپ سے بات کروں, کمپلیٹ تو کر لوں میں, ایک منٹ کمپلیٹ کر لوں میں. 5 سال بعد عوام جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ انہوں نے جو جس طرح مددیں مانگی, امداد مانگی, اس سے جو گورنمنٹ چلی اس سے عوام کو ریلیف ملا یا نہیں ملا. وہ عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, بجائے اس کے کہ آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں حکومت اکھاڑ دیں گے, لانگ مارچ کر استعفے دے دیں گے, مولانا فضل الرحمان آگے آگے چلیں گے. جی اب فرمائیے, سن رہا ہوں آپ کو.
اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یا تو یہ خود آئے ہوتے نا تو پھر تو چلے بات اور تھی. آر ٹی ایس نہ ہوا ہوتا, 2-3 مہینے پہلے جو ہے ہمارے ٹکٹ واپس نہ کرائے ہوتے, وہ جنوبی پنجاب محاذ نہ بنا ہوتا, جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں نہ ملی ہوتی, تو میں شاید آپ کی بات مان لیتی. لیکن اب یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ 2-2.5 سال بھی ان کو ملے. آج کیا ہے, آج یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو جتنا ورسٹ انہوں نے دیا ہے, اور کیبنٹ کا ایشو کیا ہے, نواز شریف کو واپس لے کے آؤ. ان کو نہیں لینا دینا. ایک ہی دن کے اندر بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا, یوٹیلیٹی سٹور کے اندر بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کا ذکر آپ نے کیا. اسی ہی دن جو ہے وہ ادویات کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا, لیکن کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. اب مجھے یہ بتائیے, جو پچھلی دفعہ ادویات میں اضافہ ہوا تھا, عامر کیانی صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا, کہاں گئے وہ اربوں روپے؟ غلام سرور صاحب کو فردوس عاشق اعوان نے کہا فج ہوئے ہمارے گیس کے بل, کہاں ہے وہ کہاں بات؟ کس نے پوچھا ان کو؟ آپ آٹا اور چینی کے چور آپ نے دائیں بائیں بٹھائے میں آپ لوگوں کو بھاشن دیتے تھکتے نہیں ہیں. اگر پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ساری پچھلی حکومتوں والے تو پچھلوں کو چھوڑیں جی, میں ڈیبیٹ سولو کرنا چاہ رہا ہوں آج. صرف یہ گیس والی پیٹرول والی بات ہو رہی تھی. عمر ایوب کو دیکھ لیں, وہ بیچارے 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں. چلے جی, ساسا ہے وہ, اس ملک کا ساسا ہے. کی باتیں کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی. چلے عزبہ صاحبہ, پارٹی بدلنا جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے, لیکن شیلہ صاحبہ آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہوں اسی پہ. یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے کسی ادارے سے مدد لیتی ہے, حکومت جو ہے, اب دیکھیں آپ کے دور کے اندر آپ لوگوں نے کس طرح جنرل کیانی کو 1 کے بجائے 3 سال کی ایکسٹینشن دی. آپ نے کس طرح جنرل کیانی کے کہنے پر آپ نہیں بھی چاہتے تھے افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا. آپ نے ساری باتیں ہارمنی کے ساتھ کی نا, تو ہماری رائٹ تو نہیں پہنچتا کہ کیونکہ آپ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ تھے تو آپ 5 سال پورے نہ کریں. تو اس طرح اگر یہ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں, کسی چیز میں اسسٹنس مانگ رہے ہیں یا ایڈوائس مانگ رہے ہیں, تو ان کو یہ رائٹ تو ختم نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ بالادست نہیں رہی, ربڑ سٹیمپ ہو گئی ہے. وہ بیچارے سیکھ رہے پہلی دفعہ ہیں, آپ تو 25 سال رہ کے بھی کیانی صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھے, تو مسئلہ کیا ہے اس میں اتنا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بات جو ہے ایکسٹینشن پہ اختلاف کی نہیں تھی, بات اس قابلیت کی تھی کہ جس پہ سمری نہ صحیح لکھی جا سکی, اور پھر عدالت نے جو ہے ایک ان کے اختیار کو, جو کہ ایک ثواب دیدی اختیار تھا وزیر اعظم کا, اس کو پھر اسمبلی میں بھیجا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ہم یہ چاہتے تھے, میرا سوال مختلف آپ سے, لیکن بہرحال تو ہم نے ان کو نہیں, میں ایک بات بتا رہی ہوں, کسی بھی یہ ہم نے تو جو لوگ راضی نہیں تھے ان سے بھی اوتھ اٹھوایا کہ پارلیمنٹ کا چیپٹر بند نہ ہو جائے اور پارلیمنٹ کو تالا نہ لگ جائے. تو ان کے خلاف کیوں آپ جا رہے ہیں؟ لوگ تھے جو باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے لعنت بھیجتا ہوں. ہم ان کے خلاف کب جا رہے ہیں؟ ہم ہر چیز میں کھڑے رہے. اسپیکر ہاؤس جا کے ہم نے اپنی امینڈمنٹس ڈالی, ادھر بھی کھڑے رہے کہ بھائی امینڈمنٹ کر لو. ہیومن رائٹس آپ کا جو اعلامیہ ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دیں ورنہ آپ یہ کر دیں گے. آپ لانگ مارچ تک کا آپ نے اسے لکھا ہوا ہے کہ اڑا کے رکھ دیں گے. اس لیے ہم ان سے اس لیے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, ہم ان سے اس لیے استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق قانون سازی نہیں ہے, یہ آرم ٹوئسٹنگ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اور پھر یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ معیشت اور نیب بھی ساتھ نہیں چل رہی. اب آپ اس سے بھی زیادہ اپنی دل کی تسکین کے لیے چیزیں کر رہے ہیں, کریں, لیکن چلو عوام کو ہی کچھ دے دیں, ہمیں چلے مار دیں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ تک جیلس فیل کرتے ہیں, لوگ برداشت نہیں ہو رہے. اگر اور پہلی دفعہ اداروں میں اور حکومت میں ہم ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کہیے. نہیں, ہمیشہ ہوتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کا چھچور پن ہے جو اس طرح کی یہ بات کر کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, ہمیشہ ہوتی ہے. جی بالکل, یہ چھچور پن ہے کہ یہ کہیں, ورنہ اتنا بڑا آپریشن رائے راست ہمارے زمانے میں نہ ہوتا. انٹرنل ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں نہ ہوتی. اچھا, وہ ایک بات جو آپ نے کہنی کہتے, پھر میرے گورنمنٹ کے پاس جانا بڑی زیادتی ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو ٹائم دینا میں نے. سنگاپور سے گوادر لے کر سی پیک ہمارے زمانے میں نہ ہوتا. اچھا بولتی ہے, لیکن ذرا وہ ایک بات بتا دیں, کون سی کہنے لگی تھی آپ؟ یہی تھی میرا خیال سے. چلے, میں جاؤں گا عباسی صاحب کے پاس, عباسی صاحب کے پاس جائیں گے ہم. عباسی صاحب بات وہ آپ کہہ رہے تھے نا, کچھ ایک بات کہہ رہی, لیکن چلو کوئی بات نہیں, پھر یاد آ جائے گی, دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. عباسی صاحب بات نہیں مجھے کہنی ہے, اگر آپ ٹائم دیں گے تو میں جی جلدی بتا دیں, کیا ہے بتا دیں, آپ کو تو ٹائم ہی ٹائم ہے. جی بتائیں.
میں صداقت عباسی صاحب کو یہ سمجھا رہی تھی کہ کبھی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ سندھ کے بارے میں دیکھا کریں. 437 ہاسپٹل سب سے زیادہ چلیں اس میں کسی اور موضوع بات کریں گے سندھ پہ. میں نے وہ سنوا دیا. یورپی یونین کی رپورٹ دیکھیں, یورپی یونین کی رپورٹ دیکھیں. ہماری حکومت آنے سے مورٹیلٹی ریٹ اور نیونیٹل. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا میں آگے جانا ہے. ویسے اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کو بنوا دینا سی ایم سندھ تو شاید آپ سی ایم ان کے زیادہ چانس برائٹ ہو جائیں گے آگے پرائم منسٹر بننے کے. یہ پیپلز پارٹی والے سوچتے ہیں, آپ لوگ نہیں سوچتے. لیکن اینی ہاؤ میں جاؤں گا ابائی صاحب بات یہ چور بنے والی باتوں پہ تو میں نہیں جاؤں گا, وہ تو انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا, ذرا مذاق میرا خیال سے. لیکن سر کچھ تو ہاتھ پاؤں آپ بھی چلائیں یار, آپ بھی تو کچھ تھوڑا ایفرٹ کریں. پتہ چلے کہ یہ گورنمنٹ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ گورنمنٹ محتاج نہیں ہے, یہ گورنمنٹ پہ ساتھ کچھ آپ بھی تو کریں یار. یہ چلے ساری بات چھوڑیں, آپ آج اپنے آپ عہد کر لیں عوام کے سامنے. آپ کم از کم ایز اے ایم این اے پرائم منسٹر سے لڑیں گے اس بات پہ کہ جناب یہ چینی جو ہے اس کو کم لے کے آئیں, یہ تیل شیل کی قیمتیں کم لے کے. یہ آپ پرائم منسٹر سے لڑ رہے ہیں. شمیم نقوی بننا ہے کیا انہوں نے؟ مجھے جی شمیم نقوی بننا ہے کیا انہوں نے؟ آپ سے گلہ ہے. جی مجھ سے گلا ہے ہمیشہ ہی رہا. کامران مجھے پہلے آپ سے گلہ ہے. جی آپ نے میرا آرگیومنٹ بلڈوز کیا جب میں نے انسانی حقوق کی بات کی. میں اتنی انسانی حقوق کی بات کر رہا تھا کہ کیا انسانی حقوق ایک کرپٹ بندے کے ہیں یا اس آدمی کے ہیں, غریب آدمی کے, جس کو کتے کا کتا کاٹ جائے اور اس کو انجیکشن نہ ملے. بھائی دیکھیں کتے پنجاب میں بھی ہیں لیکن یہ کتے کو کتا نہیں کہتے وہاں. کتے کو کتا پنجاب میں کتے کو کتا ہی کہتے ہیں جناب. کیا ہو گیا آپ کو؟ جی بھائی صاحب. کامران اگر آپ بات زیادہ وہی کاٹا جا رہا ہے. پروڈیوسر صاحب ان کو روکے نا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں پنجاب میں کتے کو کتا ہی کہتے ہیں. جی انسانی حقوق. جی آگے. آپ کیسے عوام کے خیالات کو روکیں گے؟ جو کرپٹ ہے سمجھ نہیں آ رہی بات یار. اس بندے کو نہیں ہے جو سندھ میں اگر کتا کاٹے اس کو اور اس کو انجیکشن نہ ملے اور آپ کے اور میرے سامنے کیمرے کے سامنے وہ ایڑیاں رگڑ کے مرے. میں نے یہ بات کی تھی. دوسری بات میری بہن عظمہ صاحبہ نے کی کہ عمر ایوب نے 3 پارٹیاں بدلی ہیں. میری بہن جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو آپ شہباز شریف کو قاتل اعلیٰ کہتی تھی. تو اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی کسی کو پارٹیاں بدلنے کے تانے دیں. تھوڑا سا گریبان آپ بھی جانچ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون میں کتنے لوگ ہیں. جو یہ فضول بات نہ کریں, پاگل کی بات نہیں ہے. آپ شہباز شریف کو لائیو قاتل اعلیٰ کہتی تھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے تانے نہ دیں آپ اپنے گریبان میں جا کے. اگلی بات یہ جو آپ نے کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں, میں بالکل حلف اٹھاتا ہوں عوام کے سامنے کہ جو لوٹ مار اس پاکستان میں ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اب وہ رک گئی ہے. اگر کوئی کرپشن کرتا ہے, کوئی مافیا ہے تو اس کے خلاف کاروائیاں. آپ یہ حلف نہیں اٹھائیں گے کہ یہ عوام جو ہے وہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے, چیزوں کی دسترس میں آ جائے, یہ پرائم منسٹر بات کریں گے. یہ حلف کب دیں گے عباسی صاحب؟ ہماری مقصد ہے کہ یہ لوٹ مار جو ان لوگوں نے کی ہے, جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے, جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے, جس کی وجہ سے گیس مہنگی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بریک لوں گا جی. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.